बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रिफा कैंपस रेडियो FM 102.2 और रिफा रेडियो से इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं सारा अहमद और प्रोग्राम पेश खिदमत है मेरा तारुफ। लिसनर्स, जैसा कि आपने अब तक हमारा ये प्रोग्राम सुना और बहुत आप में मकबूल रहा, हमारे लिसनर्स में ये प्रोग्राम बहुत मकबूल रहा, बहुत ज़बरदस्त आपका फीडबैक मिला। हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं उनको तो मालूम होगा ही, लेकिन जो हमारे नए लिसनर्स हैं उनके लिए मैं बताते चलूँ कि लिसनर्स, ये प्रोग्राम मेरा तारुफ एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम माशरे में मौजूद उन लोगों का तारुफ आपके सामने पेश करते हैं, उन लोगों को आपसे मुतारिफ करवाते हैं जिनको इस माशरे में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, लेकिन बदकिस्मती से हम उनकी वो अहमियत खो चुके हैं, हम उनका वो मकाम जो है उसको समझने से कासिर हैं। जैसा कि अब तक आपने हमारे प्रोग्राम सुने जिसमें आपके सामने एक बावर्ची, उनका इंटरव्यू आपके सामने पेश किया गया, एक इसी तरह से सर्वेंट थे उनका इंटरव्यू आपके सामने पेश किया गया, स्वीपर का इंटरव्यू पेश किया गया, एक गार्ड थे उनका इंटरव्यू पेश किया गया। तो ये तमाम हजरात ऐसे हैं कि अगर हम इनको इस माशरे से निकालना चाहें या इनकी अहमियत से हम इनकार करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। ये और बात है कि बदकिस्मती से हमने इनकी अहमियत को खो दिया है, और अगर ये हमारी बैग पे ये तमाम लोग मौजूद ना हो तो हम लोग जो अपनी ज़िंदगियों में इतने सारे काम इतनी आसानी से और इतनी खूबसूरती से करें वो काम हम ना अंजाम दे सकें। आज भी इस प्रोग्राम में मेरे साथ इसी तरह से बहुत ही प्यारी शख्सियत, एक बहुत ही मौजूद शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उनका नाम है रेहाना कौसर। और रेहाना कौसर जो है उनका तारुफ जो है वो मज़ीद आपको खुद ही अपनी ज़बानी सुनाएंगी, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ लिसनर्स के रेहाना साहिबा जो है इनका ताल्लुक जो है वो पीर्स डिपार्टमेंट रेलवे हॉस्पिटल से है, और ये रेलवे हॉस्पिटल पीर्स डिपार्टमेंट में एक नर्स के फ़राइज़ अंजाम देती हैं। तो अभी मज़ीद तारुफ के लिए मैं बढ़ूंगी रेहाना साहिबा की जानिब और उनका तारुफ जो है वो आपके गोश गुजार करूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम रेहाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रेहाना? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। अच्छा रेहाना, जैसा कि आज आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम मेरा तारुफ जिसमें आज आपको मदऊ किया गया, तो इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आपसे जो पहला सवाल करना चाहूँगी वो मैं आपका तारुफ लेना चाहूँगी कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक बेसिकली गुजरांवाला से है। गुजरांवाला के एक गांव है नंदीपुर, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और हम लोग जो है ना 8 बहन भाई हैं, 5 मेरे भाई हैं और 3 हम बहनें हैं। और मेरा एक भाई डॉक्टर है जिसको देख के मुझे ये शौक हुआ कि मैं भी नर्सिंग में जाऊँ। वो अक्सर उनके साथ हॉस्पिटल जाती थी, मैं सबको देखती थी। हालांकि वो तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मेरी बैड लग या कुछ भी कह लें कि मैं नर्सिंग में आ गई। मेरे जो घर वाले हैं या मेरे ख़ानदान वाले इस बात के बहुत ख़िलाफ़ थे, क्योंकि हमारे ख़ानदान में मैं पहली लड़की हूँ कि जो नर्सिंग में आई हूँ, इससे पहले कोई भी नहीं थी। सब ने बहुत मुखालफत की कि नहीं जाना ये वो, लेकिन मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया और उन्होंने मुझे नर्सिंग में भिजवाया। इसलिए मैं अपने भाइयों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की और मुझे भिजवाया। और मेरे वालिद साहब जो है पंजाब हेल्थ डायरेक्टर के सेक्रेटरी थे, अब रिटायर हो चुके हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने ख़ानदान में वो पहली लड़की हूँ जो नर्सिंग में आई हूँ। और मुझे इस प्रोफेशन में आके कुछ लोग तो ये कहते हैं ना कि हमें बिल्कुल खुशी नहीं हुई, ये है इस तरह फेड अप हो गए हैं, ये है इस ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं 4th ईयर में थी जब मेरी शादी हो गई। मैं शादी के बाद मैं पिंडी शिफ्ट हो गई। इसके बाद मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हुई। सबसे पहले मैंने मरियम हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग दी। वहाँ पे डॉक्टर दाऊद और डॉक्टर शमाइल डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने 2 साल तक काम किया। उसके बाद मैंने रेलवे हॉस्पिटल में अपने पेपर जमा करवाए, मेरा रिजल्ट आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे दी और डॉक्टर सर बुलंद जो कि पहले रेलवे हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और सबसे पहले मेरी अपॉइंटमेंट मेडिसिन ICU में की गई थी। मेडिसिन ICU में मैंने तकरीबन 4-5 साल मैंने काम किया। उसके बाद डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब के साथ मैं पीड्स वार्ड में 8 साल से काम कर रही हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि पीड्स वार्ड में डॉक्टर ताहिर चौधरी के साथ काम करते हुए कि हर जगह पे हर कदम पे उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। और मैडम समिया नईमुल्ला जो हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो अभी तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं और उनके साथ काम करते हुए भी हमें बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि उन्होंने एक फैमिली की तरह हम सबको रखा हुआ है। और कभी भी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि ये डॉक्टर है, ये स्टाफ है, ये आया है, उनका सबके साथ इक्वल। और इसी वजह से हम लोग बहुत खुश हैं। और मैं अपने काम में और पीड्स डिपार्टमेंट में जो मेरे टीचर हैं वो डॉक्टर ताहिर चौधरी हैं, ख़ास करके मुझे कैनूले में ट्रेन करने वाले डॉक्टर ताहिर चौधरी हैं, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है। बाकी मैडम महविश हैं, मैडम अस्मा हैं, मैडम साइमा हैं और मेरे पीड्स डिपार्टमेंट के तमाम डॉक्टर्स हैं, उनका मेरे साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है।
جی لسنرز، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ریحانہ صاحبہ نے بتایا کہ ان کے بھائی ڈاکٹر ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن قسمت نے میرا تعلق جو ہے وہ نرسنگ کے شعبے سے جوڑ دیا. تو لسنرز، یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اچیو نہ کر پائیں، لیکن اس چیز کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کے نصیب میں ضرور شامل ہو. جیسا کہ اب انہوں نے بتایا، بے شک یہ ڈاکٹر نہ بن سکیں، لیکن میرا خیال ہے نرسنگ جو ہے وہ بھی تقریباً آدھی ڈاکٹری جو ہے وہ آپ کو سکھا ہی دیتی ہے. اور نرسنگ میں جو سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ خدمت خلق، آپ لوگوں کی آپ خدمت کریں، جو کہ اس کا اجر آپ کو اس دنیا میں بھی آپ پاتے ہیں اور آگے بھی آپ اس کا اجر پاتے ہیں. اچھا ریحانہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ میرڈ بھی ہیں، تو آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی؟ میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک 10 سال کی ہے اور ایک 8 سال کی. ایک جو ہے وہ 5 کلاس میں ہے، ایک 3 کلاس میں پڑھتی ہے. اور شکر الحمدللہ میرے بچیوں نے میرے اس جاب کے میں کبھی مجھے کوئی پرابلم ایسا نہیں ہوا کہ میرے بچوں کی وجہ سے ہو جائے. میرے میاں جو ہے کوآپریٹیو ہے، وہ بھی جاب کرتے ہیں، لیکن وہ اس سلسلے سے میری بہت ہیلپ کرتے ہیں کہ اگر میری نائٹ ڈیوٹیاں یا ایوننگ ہے وہ بچوں کی کیئر کرتے ہیں. اور بہت چھوٹی چھوٹی میں بچیاں تھیں میری، 1 ماہ کی 2 ماہ کی، جب میں ان کے پاس چھوڑ کے آتی تھی، لیکن انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا. انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ ڈیوٹی پہ نہ جاؤ یا ایسے مسئلے مسائل اکثر گھروں میں ہوتے ہیں. اس بات پہ لڑائی بھی ہوتی ہے، جی آپ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے ڈے کے لیے میڈ رکھی ہوئی تھی اور نائٹ میں میرے میاں جو ہے میرے بچوں کو لک آفٹر کرتے تھے. جی لسنرز، یہ ایک اور بہت اچھی بات جو ریحانہ صاحبہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی کہ ان کے میاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہت اچھے، اور ان کی ماشاءاللہ سے 2 بچیاں بھی ہیں اور پڑھ بھی رہی ہیں ان کی بچیاں. تو شریک حیات کا اچھا اور نیک ہونا یہ بھی آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. اچھا ریحانہ صاحبہ، ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی بچیاں پڑھ بھی رہی ہیں، اور آج کل کے دور میں تعلیم کی کہنے کو تو بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس میں سے سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ آپ کے وسائل کا نہ ہونا، جس میں آپ بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، یا کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ لوگ جو ہیں تعلیم کی اہمیت کو اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے جتنی کہ آج کل تعلیم کی اہمیت ہے. آپ کی نظر میں زندگی کیا ہے اور تعلیم کی اہمیت کس طرح سے ہے؟ تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، خاص کر کے بچیوں کے لیے، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیک ورڈ میں تو یہ تھا کہ لڑکیوں کو نہ پڑھائیں، یہ اس طرح. میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے نرسنگ کی، اگر میں نے پڑھا ہے ایک لڑکی ہو کے، اور میں اس مقام پہ ہوں کہ میں اپنے میاں کے ساتھ ان کی ہیلپ کروا رہی ہوں اور اپنی بچیوں کو اچھی ایجوکیشن دے رہی ہوں. میں بھی اگر میں پڑھی لکھی نہ ہوتی میرے بچیوں کو اتنی اچھی ایجوکیشن نہ ملتی. میری بچی فوجی فاؤنڈیشن اسکول میں پڑھتی ہیں، سارا کچھ ہے، ان کے ظاہری بات ہے اخراجات بھی ہیں، سب کچھ ہے. اگر میں یہ سارا کچھ نہ کرتی تو میرے خیال سے میں ان کو اتنا آگے نہ بڑھا سکوں. اس لیے شکر الحمدللہ کہ میں اس جاب میں ہوں، اپنے میاں کے ساتھ ان کی ہیلپ کرتی ہوں. میرے میاں پولیس میں ہیں، PA to DIG VVIP اسپیشل برانچ میں ہوتے ہیں، اور شکر الحمدللہ بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے ہمارا. شکر الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خاص کرم ہوتا ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ اتنے مشکل حالات میں بھی آپ کو اتنی آسانیاں دے دیتا ہے، اور یقیناً اس میں بہت سارا ہاتھ آپ کا اپنا بھی ہوتا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی اور نیک چیز کا گمان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ویسا ہی عطا کرتا ہے. اچھا ریحانہ صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ابھی جس شعبے سے منسلک ہیں، نرسنگ کے شعبے سے، اس شعبے کے حوالے سے بہت ساری میتھس جو ہیں، بہت سارے کانسیپٹس جو ہیں ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ نرسنگ کا شعبہ بہت اچھا ہے، خدمت خلق ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے، جس میں سے آپ نے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ نرسنگ کے شعبے میں آپ اپنی فیملی کی پہلی فرد ہیں، لیکن آپ کی فیملی پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی آپ کا اس شعبے میں آنا، لیکن آپ کے بھائیوں نے آپ کا ساتھ دیا. تو اس شعبے میں آ کے آپ کو کیا لگا؟ پہلے آپ نے کس طرح کی پرابلمس، کس طرح کے مسائل کا سامنا کیا، اور ابھی آپ اس وقت کیا فیل کرتی ہیں؟ مجھے اس شعبے میں آ کے بہت ہی اچھا فیل ہوا ہے، کیونکہ پہلے جب میں دیکھتی تھی، میں جاتی تھی ہاسپٹل میں، جی ڈاکٹر اسٹاف نرسز کام کر رہے تھے، تو میرا بڑا دل ہوتا ہے کہ ہاں جی ان کی طرح میں بھی، جس طرح وہ بڑے یونیفارم پراپر میں جا رہی ہیں، مجھے بھی ایسے ہونا چاہیے. لیکن پھر میں نے اپنے گھر کا ماحول بھی دیکھا کہ پتہ نہیں اب یہ مجھے بھیجیں نہ بھیجیں. لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے بھائیوں کو آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا. میرے بھائی جن کا نام ڈاکٹر اسد ہے، وہ ہاسپٹل میں ہوتے تھے، DHQ ہاسپٹل میں. ان کو میں نے آہستہ آہستہ کہا کہ نہیں مجھے آپ جانے دیں، آپ امی ابو کو منائیں. وہ انہوں نے کہا اچھا چلے میں دیکھتا ہوں. خاندان کے بھی، ہمارا خاندان میں سید فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اور سید فیملی کا کنسیپٹ آپ لوگوں کو بھی ہوگا کس طرح کے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنی لڑکیوں کو باہر نہیں بھجوائیں گے، اس طرح نہیں کریں گے. لیکن شکر الحمدللہ میرے بھائیوں نے میرا ساتھ دیا اور میں اس شعبے میں آئی، اور اس شعبے میں آ کے مجھے بہت اچھا لگا ہے. ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ جو اسٹاف نرسز کے شعبے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، وہ کچھ لوگوں کا کنسیپٹ ہے کہ یہ اس طرح اچھے اور برے لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات ہے اگر آپ خود اچھی ہیں نا تو آپ کے ساتھ سب اچھے ہیں. اگر ہم لوگ خود اچھے نہیں ہیں تو پھر اگلے آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. اس لیے ہمیشہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ خود اچھے رہیں تاکہ آپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں
ویسے تو باہر سے آنے والوں کا کنسیپٹ یہی ہوتا ہے جی اسٹاف نرسز تو یہ ہیں. اب میں وہ الفاظ تو یوز نہیں کر سکتی جو لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ جینٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں، نائٹس کرتے ہیں، مارننگ ایوننگ. بہت ہی زبردست باتیں آپ نے کی ریحانہ صاحبہ. ایک تو مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ آپ نے کہا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کا بہت سارا ساتھ دیا، ورنہ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی باتوں کے لیے سب سے زیادہ جو میں یہ کہوں گی کہ اگینسٹ ہوتے ہیں ایسی باتوں میں آپ کے بھائی اور آپ کے والد یا اس طرح کی جو فیملی کے میں جو میل ممبرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کے بھائیوں نے آپ کا ساتھ دیا. اور دوسری جو آپ نے زبردست بات کی، لسنرز آپ نے بھی اس بات کو سنا اور یقیناً آپ میرے ساتھ آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر آپ خود اچھے ہوگے تو دوسرا بھی یقیناً آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. اگر ایک وقت اچھا نہیں ہوگا تو دوسرے وقت وہ ضرور سوچے گا کہ مجھے بھی اس کے ساتھ اتنی ہی اچھائی کرنی چاہیے جتنی کہ اس شخص نے میرے ساتھ کی. ریحانہ صاحبہ آپ کی باتیں بہت اچھی مجھے لگیں اور میرے لسنرز کو بھی یقیناً آپ کی باتیں جو ہیں بہت متاثر کریں گی. آخری دو سوال میں پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے اور یقیناً آپ کا بھی شعبہ ایسا ہے کہ ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لے سکتے، بہت ساز شعبے سے اس وقت آپ منسلک ہیں. تو سیکنڈ لاسٹ کویشچن میرا یہ ہوگا کہ آپ خود تو اس شعبے میں آئیں، آپ کا ایک شوق تھا، کیا آپ اپنی بیٹیوں کو بھی چاہیں گی کہ وہ اس شعبے میں آئیں؟ جی ضرور، اگر تو وہ چاہیں گی اس شعبے میں آنے تو میں ان کو منع نہیں کروں گی. اور میری خواہش ہے کہ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک ڈاکٹر ضرور بنے اور انشاءاللہ میں پوری کرنے کی کوشش کروں گی. انشاءاللہ جناب، ہماری اور ہمارے ساتھ تمام لسنرز جو اس وقت سن رہے ہیں، ہم تمام لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور ریحانہ صاحبہ، آج کے اس پروگرام کا آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی اور میں وہ یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم ہمیشہ سے جو بھی ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں ان سے ہم ایک میسج ضرور لیتے ہیں اپنے لسنرز کے لیے. تو آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ آج اپنے لسنرز کو جو اس وقت تمام سامعین آپ کو سن رہے ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گی؟ میرا ان لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ زندگی جو ہے نا بہت مختصر ہے، چھوٹی سی ہے. دکھ اور درد تو ہر بندے کے ساتھ ہیں، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اچھی اور خوشگوار زندگی گزاریں. میرا ان کے لیے یہی میسج ہے. تھینک یو. تھینک یو سو ویری مچ ریحانہ صاحبہ کہ آپ آج ہمارے اس پروگرام میں آئیں اور آپ نے اپنے لسنرز کے ساتھ اتنی زبردست باتیں شیئر کی. آپ کا بہت شکریہ. اور لسنرز آپ بھی یقیناً مجھے اس پروگرام کا بہت زبردست فیڈ بیک دیں گے، آپ کو بھی پسند آئی ہوں گی ریحانہ صاحبہ کی باتیں. اور ریحانہ صاحبہ کے لیے بہت ساری دعائیں جو ہیں میری اور میرے تمام لسنرز کی ان کے ساتھ ہیں. لسنرز، اسی کے ساتھ ہی میں یہاں پہ اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی اور آپ سے یہ کہوں گی کہ جہاں رہیے خوش رہیے، اپنا بہت سارا دھیان رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت سارا دھیان رکھیے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کی چاہت کے، آپ کے خیال کے اتنے ہی منتظر ہیں جتنا کہ آپ ان سے امید کرتے ہیں کہ آپ ان کے خیال اور ان کی چاہت کے منتظر ہیں. اسی کے ساتھ ہی یہاں اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی. نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے شخصیت کے ساتھ، کسی نئی عظیم شخصیت کے ساتھ، ان کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. مجھے یعنی کہ سارہ احمد کو دیجیے اجازت. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے آپ کو کہوں گی فی امان اللہ.